बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर बायो एनर्जेटिक में हमसे 2-3 टॉपिक रह चुके थे। आज से हम उन टॉपिक्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर का। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है बायो एनर्जेटिक चैप्टर में वो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो हेडिंग हमने डाल दिया है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। पहले एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिफाइन करते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन यहाँ पे हमने लिख दिया है, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज मालिक्यूल का जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, वो मुकम्मल ब्रेकडाउन ना हो जाए ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में, इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो इसे कहा जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ग्लूकोज मालिक्यूल का ऑक्सीजन के बगैर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो यह हो गया इसका डिफिनीशन। नेक्स्ट वन क्या है? आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी यूज़ होता है। ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा टाइप है रिस्पायरेशन का जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। और ये एनर्जी कितना होता है? ये होता है 2 ATP इन केस ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन, 2 ATP। तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसका थोड़ा बहुत और डिटेल पढ़ते हैं इस एनएरोबिक रिस्पायरेशन का। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मालिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्मिक एरिया में, और उससे बन जाते हैं क्या? 2 पायरुविक एसिड मालिक्यूल। तो यहाँ पे ये क्या है? दिस वन इज़ अ ग्लूकोज मालिक्यूल जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट मालिक्यूल में। पायरुवेट क्या होता है? दिस वन इज़ द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड। पानी बॉडी में तो वाटर मौजूद होता है सेलुलर लेवल पे, तो ये वहाँ पे आयोनाइज हो जाता है ये पायरुविक एसिड, इसलिए बाज़ औक़ात इसे पायरुवेट लिखा जाता है या पायरुविक एसिड लिखा जाता है। पायरुविक एसिड का आयोनाइज फॉर्म होता है। तो आप पायरुवेट लिखिए या पायरुविक एसिड लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रोसेस कहलाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ये इतना सिंपल नहीं है, 10 स्टेप्स इसमें होते हैं। और अगर इसका डिटेल देखना है तो इसी चैप्टर के प्ले लिस्ट में ग्लाइकोलाइसिस का डिटेल वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप लोग उसको वॉच कीजिए अगर कोई इसको डिटेल के साथ देखना चाहता है। ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है? ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। और ग्लाइकोलाइसिस जो है मतलब ग्लूकोज मालिक्यूल का 2 पायरुविक एसिड मालिक्यूल में ब्रेकडाउन होना, ये प्रोसेस एनारोबिक में भी इसी तरह सेम ही होता है और एरोबिक में भी सेम ही होता है। दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है सेम होता है। अब ये पायरुवेट मालिक्यूल जो बन चुके हैं दो, इनके पास 2 रास्ते होते हैं। एक इस साइड पे FO2 इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन मालिक्यूल सेलुलर लेवल पे प्रेजेंट हो तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड मालिक्यूल जो 3 कार्बन कंपाउंड के होते हैं ये चले जाते हैं कहाँ पे? इस पाथवे में। ये 6 कार्बन कंपाउंड था, इससे बन गए 2-3 कार्बन कंपाउंड मालिक्यूल। इसको जब ब्रेकडाउन करेंगे तो इससे 2 ही बनेंगे जो कि क्या होंगे? 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। अच्छा, एक अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो ये पायरुवेट मालिक्यूल चले जाते हैं। ये हो गए पायरुवेट्स, 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स। पायरुवेट के 2 मालिक्यूल ये फिर आगे चले जाते हैं और इनका क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट मुकम्मल ब्रेकडाउन इसका होता है। और ये चले जाते हैं कहाँ पे? एक स्ट्रक्चर होता है या एक ऑर्गेनेल होता है सेलुलर लेवल पे जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट मालिक्यूल चले जाते हैं, पहले परफॉर्म कर देते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के अलावा नेक्स्ट वन एक अनदर प्रोसेस है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने ETC से रिप्रेजेंट कर दिया है। और एंड में क्या होता है? एंड में 36 ATP एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, ग्लूकोज मालिक्यूल से पायरुवेट का बनना, फिर ये पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चला जाना और क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना, और फिर जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाए मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड में क्या प्रोड्यूस होता है? 36 ATP प्रोड्यूस हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाया जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। ये क्या कहलाता है? एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाया जाता है। और ये तब होता है जब O2 प्रेजेंट हो। और एक बात और, ये ऑक्सीजन जो है ये ग्लाइकोलाइसिस में इसका कोई यूज़ नहीं होता, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होता, इसलिए दोनों में ये प्रोसेस सेम है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। एक रास्ता, एक पाथवे तो ये हो गया। दूसरा एक अनदर पाथवे हो सकता है FO2 इज़ नॉट प्रेजेंट।
اگر O2 پریزنٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ دو پائرویٹ مالیکول جو یہاں پہ پروڈیوس ہو چکے ہیں یہ چلے جاتے ہیں آگے اور ان کا انکمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ انکمپلیٹ بریک ڈاؤن کیسے ہوتا ہے؟ آگے پائرویٹ مالیکول جو ہیں جب ان کا انیروبک ریسپائریشن ہو، اس انیروبک ریسپائریشن کو ہم دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ فرمنٹیشن۔ اب یہ فرمنٹیشن جو ہے اس میں اونلی 2 ATP مالیکول پروڈیوس ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ دس ون از اے سیل، یہ ایک سیل ہے اور سیل کے اندر پھر یہ مزید انکمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوتا ہے کس چیز کا؟ گلوکوز مالیکولز کا۔ تو پائرویٹ مالیکول آگے سائٹوپلازمک ایریا میں پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ دو قسم کے ریئیکشن پرفارم کرتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے الکوہلک فرمنٹیشن اور دوسرے کو کہا جاتا ہے لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن۔ تو اب یہ پورشن یہاں لے کر یہاں تک ان دونوں میں سے کوئی ایک پروسیس کا ہونا، یا یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے، لیکن ایک کا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک اونلی 2 ATP مالیکول کا جنریشن ہوتا ہے اور یہ کہلایا جاتا ہے انیروبک ریسپائریشن۔ تو ہمارا مین ٹارگیٹ کون ہے؟ دس ون۔ تو اب الکوہلک فرمنٹیشن کیسے ہوتا ہے، لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کیسے ہوتا ہے، اس کو آگے ڈائیگرامز کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ڈائیگرامز بنا دیے ہیں، ان کے ذریعے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے الکوہلک فرمنٹیشن۔ الکوہلک فرمنٹیشن کا سب سے پہلے لوکیشن کہاں پہ ہوتا ہے، یہ پروسیس کہاں پہ پرفارم ہوتا ہے؟ تو یہ ایسٹ میں موسٹلی پرفارم ہوتا ہے۔ ایسٹ جو کہ ایک فنگس ہے، یونی سیلولر فنگس ہے، اس میں یہ بہت کامن ہوتا ہے، لیکن ایسٹ کے علاوہ یہ بیکٹیریا میں بھی پرفارم ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا لوکیشن۔ اب نیکسٹ ون کیا ہے؟ اینڈ پروڈکٹ از ایتھائل الکوہل۔ الکوہلک فرمنٹیشن کا آخری پروڈکٹ ایتھائل الکوہل ہوتا ہے، اور ایتھائل الکوہل ہوگا کمپلیٹ ان 2 اسٹیپس، یہ 2 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو چلیے یہ کیسے 2 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کا اینڈ پروڈکٹ ایتھائل الکوہل کیسے ہوتا ہے، اس کو ایک ڈائیگرامیٹک وے کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے لیا ہوا ہے ایک سیل، یہ کیا ہے؟ پورا ایک کمپلیٹ سیل ہے، یا تو یسٹ سیل ہے یا بیکٹیریل سیل ہے۔ اس کے اندر اب یہ الکوہلک فرمنٹیشن کیسے ہوتا ہے؟ تو دیکھو یہاں پہ، تو ہم نے کہا کہ یہ 2 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلا اسٹیپ اس کا گلائکالسس ہوتا ہے۔ گلائکالسس میں گلوکوز جو کہ 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس سے بن جاتے ہیں 2 مالیکول آف پائرویک ایسڈ جو کہ 3 کاربن کے ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئی 2 مالیکول آف پائرویک ایسڈ جو کہ 3 کاربن کمپاؤنڈ کے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کنورٹ ہوتا ہے تو اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ 2 انارگینک فاسفیٹ مالیکول اور 2 ADP مالیکول، 2 ADP پلس انارگینک فاسفیٹ مالیکول، یہ آپس میں کمبائن ہو کے یہ راستے میں بناتے ہیں 2 ATP مالیکول۔ اوکے، اور سائٹوپلازمک ایریا میں یہاں پہ ایک اور مالیکول پڑا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے NAD پازیٹیو، اور یہ NAD پازیٹیو جو ہے یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، یہ 2 ہوتے ہیں، 2 NAD پازیٹیو مالیکول از کنورٹیڈ انٹو 2 NADH2 مالیکول میں۔ NAD پازیٹیو مالیکول جو ہے ان کا یہاں پہ ریڈکشن ہوتا ہے اور یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، ریڈیوس ہو کے کس چیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں؟ 2 NADH2 مالیکولز میں۔ تو یہ پروسیس کہلایا جاتا ہے گلائکولسس، اور یہ ہو گیا پہلا سٹیپ۔ پہلا سٹیپ اسی پوائنٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ اوکے، اب آگے دیکھو آگے کیا ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ میں۔ سیکنڈ سٹیپ میں کہانی کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پائروویٹس مالیکول جو ہے یا پائرووک ایسڈ مالیکول یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کس چیز میں؟ ایسیٹل ڈیہائیڈ مالیکول میں، جو کہ اصل میں کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ فیملی کا ایک ممبر ہے۔ تو ایک پائرووک ایسڈ بھی ایک ایسیٹل ڈیہائیڈ میں اور دوسرا بھی ایک ایسیٹل ڈیہائیڈ مالیکول میں کنورٹ ہو جائے گا، تو اسی طرح 2 ایسیٹل ڈیہائیڈ مالیکول بن جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھو تھوڑا سا اسٹرکچر کو، یہ ہے پائروویٹ مالیکول کا اسٹرکچر، CH3 C ڈبل بانڈ O، اگین C ڈبل بانڈ O اور دوسرے اینڈ پہ بھی O۔ یہاں پہ ایک H بھی ہوتا ہے، لیکن سیلولر لیول پہ پانی ہے تو اس کو ہم نے آئونائز پائروویٹ فارم میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ پورشن جو ہے جو ہم نے انسرکل کر دیا ہے ڈاٹڈ لائن سے، یہ کیا ہے؟ COO، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ CO2۔ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ پائروویٹ مالیکول جب ایسیٹل ڈیہائیڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اسے ایک کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکول ریموو ہوتا ہے۔ تو مالیکول تو 2 ہیں، تو 2 مالیکول سے 2 کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو ہوں گے، یہ والا پورشن، تو یہ کنورٹ ہو جائیں گے CO2 میں۔ یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آگے دیکھو کیا بچ گیا؟ CH3 C ڈبل بانڈ O اور یہ اینڈ بھی خالی ہے، تو یہ مالیکول کچھ اس طرح ہو جائے گا ایسیٹل ڈیہائیڈ CH3 C ڈبل بانڈ OH۔ اب یہ H کہاں سے آ گیا؟ یہ یا تو آتا ہے کس چیز سے؟ سائٹوپلازم سے، یہ سائٹوپلازمک ایریا سے آتا ہے، یا یہاں پہ آپ لوگ آئونائز فارم نہ لکھے تو پھر یہاں پہ H رہ جاتا ہے، وہ H یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔
تو آپ لوگ دونوں طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ یا تو سائٹوپلازمک ایریا سے آیا ہوا ہے اور یا آیا ہوا ہے وہاں اس سائڈ سے. جب کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو ہو گیا تو بعد میں یہ ہائیڈروجن اس کے ساتھ another one کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اب اگر اس کا جرنلائز فارم لکھ دیا جائے تو یہ کیسا ہے؟ RC ڈبل بانڈ O اور H. یہ کیا ہوتا ہے؟ جرنل فارمولا آف دی الڈیہائڈ. تو یہ ایک الڈیہائڈ ایک مالیکیول ہے. اب آگے کیا کہانی ہوتا ہے؟ آگے یہ دو ایسیٹلڈیہائڈ مالیکیول کنورٹ ہو جاتے ہیں کس چیز میں؟ ایتائل الکوہل میں. یہ بھی دو ہے تو یہ بھی دو ہو جائیں گے، ایتائل الکوہل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ یہاں پہ یہ ریڈیوس NaDH2 مالیکیول جو ہیں یہ دونوں یوز ہو جاتے ہیں اور یہ اگین کنورٹ ہو جاتے ہیں NAD پازیٹیو میں، اور اپنے دونوں ہائیڈروجن دے دیتا ہے کس کو؟ ایسیٹل ڈیہائڈ مالیکیول کو. دو ہائیڈروجن ایٹم، ایک ایسیٹل ڈیہائڈ مالیکیول کو اور دو ہائیڈروجن another one ایسیٹل ڈیہائڈ مالیکیول کو. تو اس سے بن جاتے ہیں 2 ایتائل الکوہل مالیکیول، یا آپ لوگ سمپلی کہیں ایتانول. کیسے بن جاتے ہیں؟ اب اس اسٹرکچر کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے جب دو ہائیڈروجن ایڈ کیے جائیں؟ جب دو ہائیڈروجن آگے ایڈ ہو جائے تو ایک تو یہاں پہ یہ ڈبل بانڈ بریک ہو جاتا ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا الگ فارم کا بنا دیا ہے. یہ آکسیجن میں نے ادھر لایا ہے اور ہائیڈروجن کو اوپر اٹھا دیا ہے. تو ایک بانڈ یہ بریک ہو جائے گا، یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا کیا؟ اس سے یہ نیگیٹو سائن ختم ہو جائے گا، اس پہ اٹیچ ہو جائے گا H، اور دوسرا H جو ہے اس سائڈ پہ اٹیچ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ CH3CH2OH. دس ون از ایتائل الکوہل. اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ اونلی 2 ATP مالیکیول کا جنریشن ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا الکوہلک فرمنٹیشن. امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب آگے نیکسٹ کو لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن. لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کا پہلے لوکیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پرفارم ہوتا ہے. تو لوکیشن اس کا ہے ہیومن مسل سیل. یہ ہیومن مسل سیلز میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ یسٹ فنگس میں بھی ہوتا ہے. اینڈ پروڈکٹ از لیکٹک ایسڈ. اس کا آخری پروڈکٹ لیکٹک ایسڈ ہوگا. کمپلیٹ اینڈ 2 اسٹیپس. یہ بھی 2 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. تو چلیے اب اس کا پروسیس ڈسکس کرتے ہیں کہ سیلولر لیول پہ اس کا ڈیٹیل کس طرح ہے. تو یہاں پہ اگین ہم نے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنا دیا ہے. اس ڈائیگرام کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگین ہم نے لیا ہوا ہے ایک سیل. دس ون از اے ہیومن مسل سیل اور بیکٹیریل سیل اور یسٹ سیل. تو یہ بھی 2 اسٹیپ میں پرفارم ہوتا ہے. پہلا وہی کیا ہوتا ہے؟ گلائکولسس. گلائکولسس میں گلوکوز جو کہ ایک 6 کاربن کمپاؤنڈ مالیکیول ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ 2 مالیکیول آف پائرویک ایسڈ، یا آپ لوگ کا ہے پائرویٹ. ٹھیک ہے. اور راستے میں 2 ADP پلس انارگینک فاسفیٹ مالیکیول آپس میں کمبائن ہو کے 2 ATP مالیکیول بنا دیتے ہیں. اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ 2 NAD پازیٹیو مالیکیول ریڈیوس ہو کے کنورٹ ہو جاتے ہیں 2 NaDH2 مالیکیول میں. یہاں تک سمجھ آ گیا ہے؟ یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا اور اس اسٹیپس کو گلائکالسس کہا جاتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ 2 پائرویٹ یا پائرویک ایسڈ مالیکیول کنورٹ ہو جاتے ہیں کس چیز میں؟ لیکٹک ایسڈ میں. کیسے؟ اب آگے دیکھو. سب سے پہلے یہ پائرویک ایسڈ کا فارمولا آپ لوگ دیکھیں. CH3 ڈبل بانڈ O C ڈبل بانڈ O اینڈ O نیگیٹو. یہ نیگیٹو کس لیے آیا ہوا ہے؟ یہاں سے ہائیڈروجن جا چکا ہے. اس ہائیڈروجن کا الیکٹران بھی آکسیجن نے اپنے ساتھ گین کیا ہوا ہے، اس لیے اس کے اوپر نیگیٹو چارج آ چکا ہے. اچھا، جب یہ 2 پائرویک ایسڈ مالیکیول کنورٹ ہوتے ہیں 2 لیکٹک ایسڈ مالیکیول میں، تو راستے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ NAD پازیٹیو مالیکیول کو یوز کر کے اس کا آکسیڈیشن کر دیتے ہیں. آکسیڈیشن سے کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 ہائیڈروجن ایٹم جو اس نے گین کیے ہوئے ہیں یہ باہر نکل آ جاتے ہیں اور یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں پائرویک ایسڈ کے ساتھ. کیسے؟ آگے دیکھو. دس ون از دا اسٹرکچر آف لیکٹک ایسڈ. CH3C یہاں پہ ڈبل بانڈ O ہوتا ہے اور C ڈبل بانڈ O اور یہاں پہ اگین O ہو جائے گا. اس کے اوپر نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو ایک بانڈ تو یہاں پہ بریک ہو جاتا ہے. بریک ہونے کے بعد ایک ہائیڈروجن یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے. اوکے، آگے دیکھو. اور یہاں پہ یہ اینڈ بھی خالی ہے اور دوسرا ہائیڈروجن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ نیگیٹو سائن ختم ہو جائے گا. تو یہ بانڈ بریک ہو گیا، اس کی جگہ ہائیڈروجن اٹیچ ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک ہائیڈروجن آکسیجن ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو یہ 2 مالیکیول ہے. ایک مالیکیول سے 2H آ جائیں گے اور دوسرے مالیکیول سے بھی 2H آ جائیں گے. تو 2 ایک کے اوپر اٹیچ ہو جائیں گے، 2 دوسرے کے اوپر اٹیچ ہو جائیں گے. تو اس طرح بن جائیں گے 2 لیکٹک ایسڈ مالیکیول. اور یہ پائرویک ایسڈ جو ہے یہ بھی 3 کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے. دس ون از کاربن نمبر 1 2 3. اور لیکٹک ایسڈ جو ہے یہ بھی 3 کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے 1 2 3. اچھا، تو یہ تھا تھوڑا بہت انیروبک ریسپائریشن کے بارے میں. امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور انیروبک ریسپائریشن کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور ہے.
یہ انیروبک ریسپائریشن جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے. شارٹ ٹائم میں انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے. انیروبک ریسپائریشن کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ ٹائم اتنا نہیں لگتا، اور اگر ایروبک کو دیکھا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے آکسیجن کا ایبزارب ہونا، پھر بلڈ میں چلا جانا ٹیشو کی طرف، پھر ٹیشو سے سیل میں انٹر ہونا، سیل میں گلائکالائسس کرنا، پھر مائٹوکانڈریا کی طرف جانا، کریب سائیکل کرنا، پھر الیکٹران ٹرانسپورٹیشن کرنا، اور پھر 36 اے ٹی پی انرجی پروڈیوس کرنا. انرجی تو بہت ساری پیدا ہوتی ہیں، بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ پروسیس کافی لینتی ہے. اس کے مقابلے میں ایروبک ریسپائریشن جو ہے یہ اس پہ ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور یہ شارٹ ٹائم میں انرجی سپلائی پروڈیوس کرنے والا ایک پروسیس ہے. اگر ہم اپنے مسل کو دیکھیں، جب ہم ورکنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے مسل سیلز کو ATP کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کنٹریکٹ اور ریلیکس ہو سکے. تو اس دوران ان کے اندر انیروبک ریسپائریشن سٹارٹ ہوتا ہے، اور انیروبک ریسپائریشن کے ذریعے ATP بنا کے ہمارے مسل سیل اپنا ورک کرتے ہیں. بعض اوقات کام ختم کرنے کے بعد ہمیں وہ درد سا بھی محسوس ہوتا ہے، یہ لیکٹک ایسڈ ڈیپوزیشن کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے. تو شارٹ ٹرم میں انرجی یا شارٹ ٹائم میں انرجی کو سپلائی کرنے کے لیے انیروبک ریسپائریشن بہت اہم پروسیس ہے. تو یہ تو تھوڑا بہت انیروبک ریسپائریشن کے بارے میں امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم پوٹو ریسپائریشن پڑھیں گے. اگر کوئی اسکرین شاٹ وغیرہ لینا چاہتا ہوں تو میں وائٹ بورڈ سے ہٹ جاتا ہوں، آپ لوگ اپنا اسکرین شاٹ لے لیں.